الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انسان بنایا ہے. سب سے افضل مخلوقات بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا رکھا ہے، جو کہ سب سے اہم چیز ہے آپ کے جسم کے اندر، جو کہ آپ کی پوری باڈی کو ہیڈ کرتا ہے، جو کہ آپ کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی خوبصورتی کو آپ کے چہرے کے اوپر ظاہر کرتا ہے. آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے بول چال کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اسی ایک لوتھڑے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. نہ تو اللہ تعالی ہمارے جو ظاہری باڈی ہے، جس کی شیپ ہے، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ جو ہماری جو خوبصورتی ہے، رنگ و نسل ہے، نہ اس کو دیکھتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کسی نسب کو، کسی نیشنلٹی کو، کسی علاقے کو، کسی ٹرائب کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر دل ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. دل، اس کے اندر چاہے آپ محبت بھر رہے ہیں، چاہے نفرت بھر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر ہے. نفرتیں بھریں گے اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے، نفرتیں بھریں گے آپ کو بیماریاں لگیں گی، آپ کو ذہنی بیماریاں بھی لگیں گی، آپ کو جسمانی بیماریاں بھی لگیں گی. اس کے اندر اگر آپ حسد
जेलसी और नफरत, हेट्रेस भरेंगे तो ये क्या होगा? इससे खुद अपना नुकसान करेंगे। आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे, आपका किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करेगा। तो करेगा क्या? आपने नफरतें ही भरी हुई हैं। आपने अपने दिल को कभी चेक ही नहीं किया कि आपका दिल कहां खड़ा है। क्या आपके दिल के अंदर तकवा है, मोहब्बत है, या कि आपके दिल के अंदर कुफर और हसद और जेलसी और शिर्क और बिदआत भरी हुई है? क्या आपका दिल कल्बे सलीम है या कल्बे कुफ्र है? ये आपके ऊपर है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बाज़ दफा आप कह सकते हैं कि बंदे का दिल ऊपर नीचे होता रहता है। हमेशा दिल एक तरह नहीं रहता। दिल का मतलब ही है कि बदलने वाला। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लज़ीना आमनू अलम यअज़िनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या आप ऐसे मुसलमानों को नहीं देखते जो अल्लाह के जिक्र से उनके दिल जो है नरम हो जाते हैं, डर जाते हैं? मैं भी दिल की बात कर रहा हूं तो आपके दिल के ऊपर असर कर रही है, लेकिन उसी दिल पे असर करेगी जो दिल इसको मानने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आपका दिल ही स्याह हो गया, आपने सिर्फ जो रूटीन वर्क आए, जुमे के लिए आए, जुमा सुना, तो आपका ध्यान जो है कि आपके कारोबार में है, ध्यान जो है हो सकता है आपको भूख लगी हो, आपके किचन में हो, क्या पका जाके मैं क्या खाना है, ध्यान कहीं और हो, तो इस बात का क्या असर होगा आपके? नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, सलमा कहती है कि अल्लाह के नबी जब मेरे पास आते थे, किसी ने सवाल किया तो सबसे ज्यादा कौन सी दुआ करते थे? आपने फरमाया सबसे ज्यादा ये दुआ करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे हैं, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ अला क़ल्बि दीनिक। तो दिल को आपने कैसे सलीम रखना है? दुआ से। क्योंकि दिलों का जो कंट्रोल है वो अल्लाह ताला के पास है। दिल जो है बैना असाबी, अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान में घूमते हैं। युक़ल्लिबु कमा यशा, कि अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं आपके दिल को फेर देते हैं। लेकिन उस दिल को खूबसूरत बनाने के लिए आपको भी अपने आप को बदलना होगा, आपको भी कोशिश करनी होगी। आप कहें आपको जन्नत मिल जाए और घर में बैठे रहे, नमाज भी ना पढ़े, कुरान भी ना पढ़े, तो मिल जाएगी? बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है, हार्डशिप। ये दुनिया जो है वो यहां पे बैठने के लिए नहीं है, ये काम की जगह है, ये आखिरत की तैयारी की जगह है। अगर आप ना कोई नमाज पढ़ेंगे, ना किसी के हकूक अदा करेंगे, ना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, ना उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा फिर? ऐसे लोगों के लिए जहन्नम जो है वो तैयार है। क्यों हम दुआ करते हैं कि सुबह शाम या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ये लेजीनेस जो है ये शैतान की तरफ से है। मोमन लेजी नहीं होता, मोमन सुस्त नहीं होता, मोमन गाफिल नहीं होता। तो जिस मोमन का दिल गाफिल हो गया, सुना वो मोमन जो है वो मोमन रहा ही नहीं, वो बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, वक्तन फ़अक्तन अपने दिल को टटोला करें। क्या आपके दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है?
اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہے، اپنے دوستوں کے لیے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محبت ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، تقوی ہے، یا کفر اور بدعت بری ہوئی ہے؟ کیونکہ قلب سلیم جو ہے، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں، قیامت کے دن آئے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال نہ تمہارے بچے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کہ وہی انسان کامیاب ہوگا، نہ بچوں کی وجہ سے، نہ مال کی وجہ سے، نہ شہرت کی وجہ سے، کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا۔ قلب سلیم یہ ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی کفر ہے، نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعات ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی جو ہے کسی کے لیے کینہ ہے، نہ کسی کے لیے جیلسی ہے، نہ کسی کے لیے حسد ہے، کوئی چیز نہیں، صاف۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ناممکن ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ آپ انسان ہیں، فطرت ہے، غلط چیز دیکھتے ہیں، غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب غصے کا غلط استعمال کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ آپ اس کا ریئیکٹ کریں گے۔ جب بھی آپ غصے کے اندر کوئی فیصلہ کریں گے تو ہمیشہ وہ فیصلہ غلط ہوگا۔ اس وقت آپ کا خون کھول رہا ہوتا ہے، دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت وہ ہمیشہ آپ کو بعد میں جو ہے ندامت ہوگی۔ اس لیے غصہ آ جائے فوراً خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، نہیں اپنی جگہ بدل لیں، اپنی جگہ بدل لیں۔ اگر آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہے، آپ کا بحث مباحثہ اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جہاں آپ کے کلیگ کے ساتھ رہے گا تو بحث مباحثہ بڑھتا جائے گا اور اس سے نقصان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں تو آپ سے سوال کہتے ہیں اوصینی 3 دفعہ آپ نے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، 3 دفعہ آپ نے یہی کہا۔ تو جب غصہ کرے گا تو اپنا نقصان ہو۔ غصہ آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر جو ہے دوسرے پہلوان کو گرا دے یا دوسرے پہلوان کو ہرا دے۔ پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ یہی میاں بیوی کا معاملہ۔ کتنی طلاقیں اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ بیوی بحث کر رہی ہے، خامد بھی بحث کر رہا ہے، چلتے فائر بن جاتی ہے۔ جب فائر بنتی ہے بچے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ یار پاگل ہو گئے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کو اور بھی ہے، ہمارے بچے بھی اس وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ جو آپ کی میاں بیوی کی جو لڑائی ہوگی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ کون ہوگا؟ سب سے زیادہ جس کا جو نقصان والا، جو پریشان ہوگا وہ آپ کے بچے ہوں گے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم جب بھی غصہ آیا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اپنی وائف کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، شادی ہوئی، امام مالک کہتے ہیں چلے ہم پہلے نا اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہم آپس میں کچھ باتیں طے کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، جو بھی آپ کا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے، جو آپ کا مدیر ہوتا ہے، جو بھی کوئی شعبے کا انچارج ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہے کانٹریکٹ، اس کانٹریکٹ کے اوپر اگر آپ چلو گے آپ بھی جو ہے سیف رہو گے، ہم بھی سیف رہیں گے۔ اگر اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر جو ہے آپ کے لیے بھی جو ہے پریشانی کا سبب بنے گا، ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔
تو امام مالک نے اپنی بیوی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. اس نے کہا اللہ کی بندی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری آپس میں لڑائی نہ ہو یا غصہ نہ آئے. ایسا کرتے ہیں جب کبھی مجھے غصہ آ جائے نا، چاہے میں غلط ہی ہوں، چاہے میں غلط ہی ہوں، زیادتی ہی کیوں نہ کر رہا ہوں، اس وقت تو نے نہیں بولنا. جب کبھی تجھے غصہ آ جائے، چاہے تو غلط ہی کیوں نہ ہو، اس وقت میں نہیں بولوں گا، میں تیری بات کو سنوں گا. جب ہم دونوں کول ڈاؤن ہو جائے، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ہم جو ہے آپس میں بات کریں گے ہم نے غلطی کہاں کی تھی، آپ کی غلطی یہاں تھی، آپ کی غلطی یہاں تھی. اب دماغ کام کر رہا ہے، دماغ ٹھنڈا ہو گیا. ہمیں جو ہے یہ جو غلطی تھی ہمیں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنی چاہیے. اس غلطی کی وجہ سے جو ہے یہ آپس میں جو ہے ہمارا جو ہے یہ غصہ آیا یا غلط کام ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کے اندر محبت ڈالیں. اگر محبت نہیں ہے زندگی عذاب ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے زندگی عذاب ہے. ماں باپ بچوں کے درمیان محبت نہیں ہے زندگی عذاب ہے. جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر محبت نہیں ہے تو آپ کا کام جو ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے نہیں. اور جس کام کو آپ انجوائے نہیں کرتے وہاں پہ جو ہے آپ کے لیے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جب آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، قرآن کے ٹیچر ہیں، دوسری جو ہے سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے انجوائے نہیں کریں گے تو اس کو چھوڑ دیں، اس جاب کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں. ایسی جاب کریں، ایسا کام کریں جس میں آپ دل سے کام کریں، آپ کے اندر اس کے اندر روح بھی شامل ہو، پھر آپ جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس کام کے اندر برکت بھی ہوگی. صرف یہ نہ دیکھیں کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں یار تو میں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کام کرنا ہے، صبح سے لے کر اس وقت تک بیٹھنا ہے اور تالا لگا گھر چلے گا. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کا آپ کا اپنا بھی نقصان ہوگا، جو آپ کا جو ہے وہ مالک ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبتیں بنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرتیں دور کر دیں، خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت دل بنایا ہے اس دنیا کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ دل کو خوبصورت ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی بڑے ہی نرم دل والے تھے، بڑے ہی محبت اور شفقت کرنے والے تھے. کئی دفعہ آپ کے اوپر لوگ زیادتی کر جاتے تھے، بعض دفعہ آپ کو غلط الفاظ سے بھی پکارتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کی گواہی جب آپ کی بیوی آپ کے متعلق گواہی دے نا کہ جو جتنا وہ آپ کو جانتی ہے کوئی اور نہیں جان سکتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو کس نے سب سے پہلے گواہی دی؟ اللہ کے نبی کے سچے دل کی اور نرم دل کی آپ کی بیوی خدیجہ رضی، ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا. کلا واللہ لا یحصیک اللہ. آپ ایسے خوبصورت گولڈن الفاظ ہماری ماں نے کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہا جیسے آپ کی جان جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے پر لحاف ڈال دو، کبھی تاری ہے. کس نے تسلی دی؟ آپ کی بیوی نے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. لا یخزیک اللہ. وجہ کیا ہے؟ انت تصل الرحم. سبحان اللہ. آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. ہم کبھی اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھا کہ ہمارے دلوں میں رشتہ داروں کے لیے کتنی نفرتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم جو ہے سال ہاں سال اپنے بہن بھائی سے بات نہیں کرتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں, میری یہ ذات ہے, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. میں جو ایک دفعہ کسی کو چھوڑ دیتا اس کے دروازے کی طرف ذرا منہ نہیں کرتا. تو ہے کیا, ہے کیا تو؟ ایک نطفے سے, گندے نطفے سے پیدا, کپڑوں پہ وہ کپڑے بھی پلید ہو جاتے ہیں, اس کو بھی صاف کرتے ہیں, اس سے پیدا ہوا ہے کیا تو؟ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں. کچھ بھی نہیں ہے تو. یہ کیا تکبر ہے, یہ کبریائی, یہ کبریائی کی یہ چادر ہے, یہ اللہ تعالی کے لیے ہی ہے امی. اگر آپ کوشش کریں گے اس چادر کو ہاتھ ڈالنے کی تو آپ برباد ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہ تکبر کی نشانی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کئی مہینے, کئی سال, ان سے بات نہیں کرتے. جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں انت تصل الرحم, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں. قیامت کے دن یہ سوال ہو رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. جو رحم کے رشتے ہیں, چاہے ماں کی سائڈ سے ہو, چاہے وہ باپ کی سائڈ سے ہو, سوال کیا جانا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ بڑا برائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی. بھائی یہی تو صلہ رحمی ہے, یہی تو صلہ رحمی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ برا نہیں پیش آنا. اگر برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, کہ آپ نے کسی کا جواب دینا ہے احسن طریقے سے دینا ہے, بہتر طریقے سے دینا ہے, نہ کہ برے طریقے سے. اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دینا, اینٹ کا جواب محبت سے دینا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو آپ کے درمیان میں دوریاں پیدا ہو گئی, جو دشمنیوں میں بدل گئی ہیں, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں گے تو وہ محبت میں بدل جائے گی وہ دشمنی. میرے بھائیوں, یہ ہے ہماری ماں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلق ہے. اس کے بعد سب سے افضل دل انبیاء کرام تھے. ان سے اچھا دل کسی کا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان دلوں کو اپنی وحی کے لیے چنا. ان دلوں کے اوپر اللہ کی وحی آنی ہے, تو سب سے افضل دل وہ ہے جس میں اللہ کا کلام آنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے لیے قدوہ حسنہ کون ہے؟ قدوہ حسنہ کیا ہمارے لیے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ہیں نہیں. قدوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ وہ کیسے چلتے تھے, وہ اپنے دلوں کو کیسے نرم کرتے تھے. دل سخت ہو جاتے ہیں, اس کا علاج بھی ہے, اس کا علاج بھی ہے. سب سے بڑا علاج الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ, اللہ کے خبردار, اللہ کے ذکر سے آپ کے دل مطمئن ہوں. نمبر 2,
مسکینوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ جو یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہے اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، آپ کا دل بھی بڑا نرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ یتیموں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، یتیموں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہوتا، کبھی ان کو نہ ڈانٹو نا، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہو، خاص کر جو آپ کے رشتے داروں میں ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں ہے، کوئی یتیم ہو گیا ہے اور کوئی پڑوسی ہے، کوئی جو ہے آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے ایریے میں ہے، یتیموں کا خاص خیال رکھو۔ ویسے ہی مل جائے، جا کے ان کو کوئی بچہ ہے، کوئی ان کو سویٹ دے دو، ان سے پیار سے بات کر لو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، ان کو شفقت والا ہاتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تو دل کو نرم کرنا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان کا خیال رکھیں گے تو آپ اللہ کے عبدن شکورا ہو جائیں گے، شکر گزار بندے ہو جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ دیکھو بیچارے ان کے پاس ایک ٹائم روٹی کھانے کی نہیں۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے سے جو لوگ ہیں، جو آپ سے نیچے لوگ ہیں، ان کو دیکھیں۔ لیکن اگر آپ ان کو آپ سے اوپر والے لیول کو دیکھتے رہیں گے، جو آپ سے امیر ہیں، مالی لحاظ سے بھی امیر ہیں، ویسے بھی امیر ہیں، اگر ان کے دیکھتے رہیں گے، ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا اور کبھی بھی آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے، کیونکہ شکر گزاری جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تجھے یہ راستے دکھا دیے ہیں، تمہارے لیے نبی بھیج دیے ہیں، تمہارے لیے کتابیں بھیج دی ہیں، اب تیرے اوپر ہے تو شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بنتا ہے۔ تو وہ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ دیکھیں گے، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کو آپ کبھی بھی جو ہے نہیں پکڑ سکتے، لیکن اگر آپ دنیا کو اپنے پیچھے رکھیں گے اور دین کو، قرآن کو، اسلام کو اپنے آگے رکھیں گے، آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی مل جائے گا۔ لیکن صرف اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، نہ دنیا ملے گی، نہ اس سے مطمئن ہوں گے، نہ جو ہے آپ کا اسلام جو وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبدن شکورا بنا دے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی محبت بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور کر دے، اور اسی طرح ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں غزہ کے اندر تکلیف کے اندر ہیں، اگر ہم ان کے لیے تکلیف محسوس نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہمارے دل بیمار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں۔ وہ بچے بیچارے، وہ مائیں، وہ عورتیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی ان کی، لیکن ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں۔ پورے خاندان اللہ کو پیارے ہو گئے،
جو بچ گئے پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ غزہ کے مسلمانوں سے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں کبھی ہم نے الحمدللہ کہا؟ کسی کی ایک بچی بچ گئی، کسی کا ایک بچہ بچ گیا، سارے کی ساری فیملیاں چلی گئی۔ وہاں تو غزہ سے تو ایسی خوشبو آتی ہے وہاں کی ہوا سے بھی، جنتی روحیں وہاں سے اٹھ کے جا رہی۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، جو ہمارے بہن بھائی غزہ میں ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ہم نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا دعائیں کافی ہیں؟ کیا دعائیں کافی ہیں؟ نہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی لائیں، کوئی گروہ کر لائیں۔ مالی مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ میڈیا میں آواز اٹھا سکتے ہیں میڈیا میں آواز اٹھائیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں ان کے حق کے اندر ان کے لیے لکھیں، اور ان کے لیے دعا کریں، خاص کر تہجد کے وقت کہ یا اللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ یہ 2-3 گزارشات ہیں۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نیچے آپ نے اعلانات دیکھے ہوئے ہیں کہ بجلی کا بل ہر گھر کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں گھر کے 5 افراد ہیں، ان کو پالنا کتنا مشکل ہے، ان کے لیے ناشتے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست، اور اسی طرح شام کے کھانے کا، اسی طرح ان کے بجلی اور گیس کا، گھر کا بندوبست 2-4 لوگوں کے لیے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو الحمدللہ 500 بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس 150 بچیاں ہیں، اور اسکولوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں۔ چلو وہاں سے تو الحمدللہ ہم پیسے لیتے ہیں اور اسی سے ان کی تنخواہیں اساتذہ کی جا رہی ہیں، لیکن ہم جامعہ کے اندر ہی ہر سال ہمارا 10 لاکھ کا بجٹ بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کے کاروبار بھی وہ نہیں رہے، لیکن میں داد دیتا ہوں خاص کر کراچی والے لوگوں کو، ان کے دل بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں دل ان کے۔ پورا پاکستان خیرات لینے کے لیے یہاں کراچی میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ان کے دل اتنے اچھے بنائے ہیں، پورے پاکستان میں جہاں کے بھی مدارس ہیں، جہاں کے بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں، تو کراچی والے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پنجاب سے رمضان کے اندر، ادھر پشاور سے، کوئٹہ سے، کتنے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سے مدد لینے آتے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ ہمارا الحمدللہ سولر کا الحمدللہ پہلے سے بہت سستا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ پہلے 2 کروڑ کا اسٹیمیٹ تھا، اب الحمدللہ 80 لاکھ کے اوپر آ گیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی بارشیں تھوڑی سی رکتی ہیں تو اس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس کے اندر 7-8 لاکھ روپیہ جو ہمارا جاتا ہے بجلی کے بل کے اندر، وہی ہم جو ہے کھانے کے اندر لگا سکتے ہیں، کیونکہ کھانے کے اندر تقریباً ہمارا 16 سے 17 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اس کے اندر 90 من تو ہمارا آٹا لگ جاتا ہے، کہ دالیں ہیں، چاول ہیں، پھر گوشت ہے، سبزیاں ہیں، تو ٹوٹل حساب لگا کے 16 لاکھ تو ہمارا وہاں لگ جاتا ہے۔ تو ٹوٹل تقریباً جو ہے ابھی ہمارا پچھلے سال 60 لاکھ تھا، اب 70 لاکھ کو بجٹ پہنچ گیا۔ لیکن جو ہم نے رمضان میں پیسے اکٹھے کیے تھے وہ الحمدللہ امید ہے کہ سال نکل جائے گا، لیکن اس کے اندر بھی ہم جو کچن کا خرچہ ہے اس کے اندر ہمیں بعض دفعہ ساتھیوں سے مل جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ملتا، تو اس کے اندر اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ چاول کے اندر ہے یا آٹے کے اندر ہے، لیکن فی الحال سولر کے لیے آپ لوگوں کے تعاون سے گزارش ہے۔ الحمدللہ تقریباً 40 لاکھ روپیہ ہو گئے ہیں، تو 40 لاکھ رہ گئے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔
اور کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اللہم اشف مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضى المسلمین، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک واشف مرضى المسلمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ أقم الصلاة۔